बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई बेकाबू होती जा रही है। महंगाई का मतलब यह है कुव्वत खरीद, यानी कैपेसिटी ऑफ परचेज। जब बेरोजगारी होगी, अर्निंग कम होगी, तो महंगाई जाहिर है कि फिर ज़्यादा महसूस होगी। इस वक्त पाकिस्तान में बिजली की कीमतें पूरी दुनिया से ज़्यादा हैं और हुकूमत टैक्स पर टैक्स लगा के इस मजलूम आवाम के साथ कौन सा खिलवाड़ करना चाहती है कि जब कोई आदमी सिर्फ बिजली का बिल दे देता है तो उसके बाद खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचता। बच्चे स्कूलों में फीस से महरूम रह जाते हैं, ना वो कपड़ा सला सकता है, ना कोई और दवाई ले सकता है। कौन सी ये मुसीबत है कि जिसको हल नहीं किया जा सकता। ये हम पाकिस्तानी कौम एक ऐसे कंज्यूमर बन चुके हैं, जबरी कंज्यूमर बन चुके हैं, जिन्होंने अगर बिजली लगवा ली है तो फिर वो उसका खराज वो दे रहे हैं और बाकी उनकी लाइफ में कुछ नहीं बचता। आप देखिए पाकिस्तान के इदारों ने तमाम इन किस्म के शोबों को तबाह बर्बाद किया। एक ज़माना था जब टेलीफोन लगवाना एक मुसीबत थी और टेलीफोन पर मुसलसल उसको रखना भी एक मुसीबत थी। यानी अगर बिल आ जाता है तो फिर दूसरे लम्हे वो काट जाते थे, फिर उसको एक लंबा प्रोसेस होता था कि पूरी दुनिया ने हमें मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया और पाकिस्तान इदारे फारिग हो गया। और पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस एक ज़माने में दुनिया का सबसे बड़ा एक ऐसा जरिया रहा है, लेकिन पाकिस्तान में छोटे छोटे इदारों ने उसमें विदाउट नेमिंग एक मरले के यानी दफ्तरों ने करोड़ों अरबों रुपया कमाए और पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस देखता ही रह गया। इसी तरह फेलियर। और दूसरा हमारा जो आज मौजू होगा वो है अफगानिस्तान के वज़ीर आज़म की यूनाइटेड नेशन में जो तकरीर हुई उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। और फिर रूस ने पाकिस्तान के साथ रब्ता किया है कि अफगानिस्तान के सिचुएशन पर मिल के कोई फैसला किया जाए ताकि इसको तस्लीम कैसे किया जाए। ये हमारे सवालों मुस्लिम लीग नून इस वक्त डिवीजन वाइज अपनी मीटिंगें कर रही है और गालबन इलेक्शन की आमद है, लेकिन मुस्लिम लीग नून में जो धड़ेबंदी है उस पर हम बात करेंगे। क्या वाकई ही ऐसा होता है या इसको कहते हैं कि एक हुकूमत के साथ बात करने को तैयार हैं और दूसरे का स्टांस चलादा है। आज भी एक इजलास हुआ जिसमें मरियम नवाज साहब और हमजा शहबाज साहब इकट्ठे बैठे हुए थे। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नवीद अलाई साहब का ब्यूरोक्रेट भी हैं और सीधे तर्जाकार हैं। डॉक्टर कैस असलम साहब माहिर मुआशियात हैं। इनसे महंगाई के मतलब पूछेंगे कि मुल्क में इतने माहिर मुआशियात हैं तो क्या मसला हल नहीं हो रहा। वराना मोहम्मद अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और राव मंदर यार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब, महंगाई जो है ये आपको पता है कैपेसिटी ऑफ परचेज ही होती है। फ़ायदा मुख्तलिफ है इकनॉमिक्स में कि भाई रसद और तलब है, ये डिमांड और सप्लाई एक एक तरफ है, लेकिन हुकूमत जो है जिसको हम हुकूमत कहते हैं वो चीज़ें ज़रूरी मैंडेटरी है कि अवाम को उन रेट्स पर फराहम करने में जो ज़रूरियात ज़िंदगी ज़रूरी हैं, जो इब्तदाई चीज़ें आप ले लें, आटा घी चीनी ये है, इस पर क्या कहेंगे, क्या वजह है कि काबू नहीं पाया जा रहा। बात यह है कि आप अगर कैपिटलिज्म में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि महंगाई ना हो तो थोड़ा सा इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादती है, क्योंकि उनका मुनाफा तो चीज़ों के महंगे होने पे ही बनना है, मगर वो मुनाफा नहीं बनेगा क्योंकि इनपुट्स भी महंगी हो रही हैं। आपकी लैंड प्राइसेस बढ़ रही हैं, आपकी लेबर कॉस्ट बढ़ रही है, आपकी मशीनों की कॉस्ट बढ़ रही है, आपके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, आपके जो नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं बढ़ रहे हैं। बात यह है कि जब आपकी फ्रेजिलिटी है इकोनॉमी में बहुत कमज़ोर हो गई है और जब आप अनाज भी चीनी भी डॉलरों में खरीदेंगे, तेल तो आप खरीद ही रहे थे, दूसरा तेल भी खरीद रहे थे, तो फिर लोकल प्रोडक्ट डॉक्टर साहब आप बताइए, हम लोग 1850 रुपया गंदम खरीद के जिस पर आगे कोई कंट्रोल ही नहीं है कि आपके पास एग्रीकल्चर जो है वो अब 19% से कम आ गई है जीडीपी का हिस्सा। आपकी इंडस्ट्री 19% से कम आ गई है, 24% पे कहीं होती थी। आपकी सर्विस सेक्टर जो 62-63 पे था वहीं से आना है, मगर ये सारे के सारे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं सोया टेक्सटाइल्स के। तो डॉलर आप कमा नहीं रहे, चीज़ें आप डॉलरों पे खरीद रहे हैं। नेचुरली आपकी जो वेज है
جس پہ وہ رپو میں آتی ہے وہ بڑی مشکل سے 10% بڑھ جاتی ہے، جس کی بھی بڑھتی ہے، مگر جو آپ کی چیزیں ہیں وہ ہر پیٹرول تو ہر 15 دن کے بعد اس پہ فیصلہ ہوتا ہے، انٹرسٹ ریٹس پہ ہر 2-3 مہینے بعد فیصلہ ہوتا ہے. تو the thing is کہ یہ سارا فیسیلیٹی، میرا اپنا خیال ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ یہ وہ ملک ہے جس کی اپر کلاسز اپنے غریب آدمی کو ٹیکس لگا کے اور لوٹ کے اپنا گھر چلا رہی ہیں. دیکھیں ریل فیل کتنی ہے، آپ کی کیپٹلسٹ اکانومی بالکل یہ آپ کی ٹیکنیک جی ڈی پی، سرکولر ڈیٹ، امپورٹ، ڈیفیسٹ فائنانسنگ، یہ تو اکانومسٹوں کے کام ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے اس کو ہم نے نہیں پکڑا کہ کیوں ہوا ہے یہ سرکولر ڈیٹ، بار بار کیوں ہوتا جا رہا ہے. ابھی کل پرسوں تو چینیوں نے بھی کہہ دیا کہ آپ اپنے بجلی راؤ صاحب السلام علیکم. ان کے سرکولر ڈیٹ پہ لگائیں گے. راؤ صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب ایک منٹ میرا آواز بولتے کرو. ڈاکٹر صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز ٹھیک ہے. ڈاکٹر کیس اسلم صاحب بات کر رہے ہیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹیکنیکلی جو بیسک امینٹیز آف لائف ہیں ان سے ٹیکس اڑا دینا چاہیے، ان کو سبسڈیز دینی چاہیے. مجھے بتائیے بجلی کا جو بل ہے اس میں جس قسم کی یہ سچویشن ہے، پھر اور ایک بات ہے جو ڈاکہ ہے، میں تو اس کو ڈاکہ سمجھتا ہوں کہ آپ کام کہیں کرتے ہیں کسی ادارے میں تو آپ کو مہینہ ختم ہونے کے بعد 1-2 تاریخ کو تنخواہ ملتی ہے تو تبھی بل دیں گے. یہ ملک آزاد ہے، کسی نے فتح تو نہیں کیا ہوا، تو آپ 27 تاریخ کو بل بھیج دیتے ہیں. ملک میں 15-20% بل نہیں دے سکتے، آپ ان کو پھر ڈیمریج ڈالتے ہیں، ان کو جرمانہ ڈالتے ہیں. تو یہ بے انصافی بھی تو لوگوں کی قوت خرید میں کمی کا باعث بن رہی ہے. بالکل بن رہی ہے سر. یہ کون سا قانون ہے؟ قانون ہے تو چل رہا ہے سر. آپ کے جو پوری دنیا میں ایڈوانس ہوتی ہے ریکوری؟ نہیں ہوتی. پرائیویٹ پہلی کو آتا ہے بل. ہاں. اور جب آپ بلکہ جب سیلری آئے گی کسی کی نوکرانی کی، نوکر کی، تبھی بل دے گا نا. سیلری کے ساتھ بندے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں. اب اگر حکومت ہی کوشش کرنا شروع کرے بندہ نہ دے سکے تو معاف کیجیے گا، اگر آپ کو مفت بجلی اور مفت پیٹرول اور مفت گھر مل رہا ہے تو آپ کی بلا کو کہ مجھے بل آتا ہے یا نہیں آتا، ان کو احساس نہیں ہے. یہ ایک ماڈل کوشچن ہے نا جی. اس ملک میں جہاں یہ ساری مہنگائی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جہاں اتنی پاورٹی ہے یا پاورٹی لائن کے اوپر بھی ہوں تو پھر بھی لوگ نہیں سسٹین کر رہے، وہاں ایک خاص طبقہ ہے وہ بہت اچھے لوگوں میں، مگر ان کو مفت گھر، مفت بجلی، مفت پیٹرول ملتا ہے تو وہ اس ٹیکس سے پیسوں سے جائے گا نا، یہیں سے جائے گا ان کا. صحیح بات. نبی بھائی صاحب اسٹیٹ کا کیا ذمہ داری ہے؟ میں تو کیس صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا جو انہوں نے فرمایا کہ جن لوگوں کو احساس نہیں ہے، جن کے بل پے ہو رہے ہیں تو وہ کیوں اس کا خیال کریں گے. تو میرا خیال ہے اس کا ایک ریگولیٹڈ طریقہ ہے، بجائے کہ اپنی کچن کیبنٹ یا وفاداروں سے ہی پوچھتے رہیں جو آپ کو بتائیں کہ نہیں سر یہ تو ویسے سوال ہی غلط کرتے ہیں لوگوں سے. اگر پوچھیں غربت ہے تو جواب دیں گے ہاں جی غربت تو ہے. ایسی بات نہیں ہے. آپ انٹیلیجنس اداروں سے رپورٹس آتی ہیں، اگر آپ کو ان پہ اعتبار نہیں ہے تو اپنی مرضی کے لوگ لگا کے آپ رپورٹ صحیح لیں. ادارے باقاعدہ رپورٹ بھیجتے ہیں، کریڈیبل رپورٹس ہوں، ان پہ آپ نیوٹرلی سوچ کے دیکھیں. اس وقت تو میرا خیال ہے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کی وجہ انکمپیٹنس بھی ہے اور ایڈہاکزم بھی ہے. جب اب بھی وزیر خزانہ کہہ رہے تھے ہم میجسٹریسی نظام کو بہتر کر رہے ہیں، ابھی یہ سوچا جا رہا ہے تو اس کا ہمیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ہم نے پورے پاکستان کے جو کسان اتحاد ہے اس کے جنرل سیکرٹری یا صدر کو بلاتے رہتے ہیں. وہاں ٹھیک ہے فرٹیلائزر مہنگا ہے اور اس طرح تیل مہنگا ہے، لیکن پھر بھی وہ قیمت نہیں ہے جو 3 گنا لاہور میں یا بڑے شہروں میں بک رہی ہے، تو اس کو کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ انکمپیٹنس اور پالیسیز میں ایڈہاکزم. آج آپ کو ایک مسئلہ درپیش آ گیا تو اسی وقت کہتے ہیں کوئک فکس نکال لیں، چاہے اس کا امپیکٹ جو ہے لوگوں پہ جو بھی ہو. اس سے نقصان ہو رہا ہے. اگر آپ نے کوئی ویل تھاٹ آؤٹ پالیسیز ہوں جس کے لانگ ٹرم نتائج ہوں تو پھر آپ بات کر سکتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ انکمپیٹنسی. گورنمنٹ جو ہے وہ کمپیٹنسی نہیں ہے، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. رانا صاحب آتے ہیں، رانا صاحب سے بات کر لیں. رانا ارشد صاحب سے. رانا صاحب جو ابھی ہم تنقید کرتے ہیں کہ ایڈوانس ٹیکس
یہ مسلم نون نے شروع کیا تھا، ایڈوانس ٹیکس، لینڈ ریونیو میں زرعی انکم ٹیکس سارا. اگر آپ نے قانون پڑھیں گے انگریز 1861 کا یا 1935 میں بعد ریوائو ہوا، پھر ہم نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. اس میں ریکوری کا طریقہ کار موجود ہے کہ پاکستان کا آزاد ملک ہے، اس میں آزاد لوگ، کوئی جرم نہیں ہے، ڈاکو چور نہیں ہے. آپ کہتے ہیں جس وقت گردابی ہوتی ہے سارے پیسے دے دو. اسی طرح بجلی کا بل مہینے سے پہلے آپ لے لیتے ہیں. تو اس کو اس وقت کیسے کنڈیم کرتے ہیں آپ بھی آواز نہیں اٹھاتے اپوزیشن والے اس بات. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبال شاہ صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جس طرح ڈاکٹر قیاس صاحب اور نوید الہی صاحب نے فیکٹس اینڈ فگر عوام کی نبض کی پر اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میرا ایک حلقے سے تعلق ہے، اور یقین کریں گے اس ہفتے جب حلقے میں تھے تو عوام اتنی پریشان تھی. بجلی کا بل جو متوسط طبقہ ہے وہ بھی پریشان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی اپنے لیول پر پریشان ہے، کیونکہ وہ ریٹس میں اضافہ بہت زیادہ ہو چکا ہے. اور میں ڈاکٹر صاحب جب ذمہ داروں سے بات کر رہا تھا تو ذمہ دار مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یار پچھلا دور جیسا بھی تھا ہمیں بجلی کا یونٹ 5 روپے 35 پیسے کا مل رہا تھا، اور ہمیں ڈی اے پی کی بوری 2500 کی ملتی تھی، اور 500 روپے میں سبسڈی بھی مل جایا کرتی تھی. آج ڈی اے پی کی کل کا جو ریٹ تھا وہ 6800 سے 7000 فی بوری، اور کیونکہ اس کی ضرورت ہے اب چاول کے لیے بھی استعمال ہوئی، آگے گندم کے لیے بھی ہونی ہے. تو اس لیے وہ ذمہ دار کہتے ہیں کہ جب ہم 25-25.5 روپے کا ڈیزل لے رہے ہیں لیٹر، اور ہماری گندم 1400 روپے من ہی درست تھی، 1800 روپے من کرنے کے بعد 400 روپے من ہمیں ریٹ دیا گیا، اور آج جو مونجی ایڈوانس جس کی جلدی تیار ہو جاتی ہے اس کا ریٹ جو پچھلے سال یا 2 سال یا 3 سال پہلے 1500 یا 1800 تک تھا، وہ اس سال 1100 روپے ریٹ نکلا ہے. تو اب ذمہ دار کدھر چلا جائے؟ دیکھنا خدا نہ خواستہ مونجی گندم گنا ہمارا لوکل ہے، اس پر کوئی آنے سے اس پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگنا، یہ ہم پیدا کرتے ہیں. اور جب 1400 سے 1800 روپے گندم ہوتی ہے تو روٹی آپ کی 6 روپے سے 10 روپے ہو چکی ہے، 10 سے 12 روپے، اور نان آپ کا 15 سے 20 روپے ہو گیا ہے. اور میں اس لیے 1 روپے بڑھنا چاہیے نا، روٹی 1 روپے یا 2 روپے بڑھتی، لیکن کنٹرول نہیں ہے. لیکن جب ہم گورنمنٹ میں تھے، میں شباشی صاحب کے ساتھ کیبنٹ ممبر تھا، ہماری ڈیوٹیاں لگتی تھی. جب کسی منسٹر یا ایڈوائزر کی ایک ڈسٹرکٹ پر ڈیوٹی لگتی تھی تو پھر اس کے پاس اختیار بھی ہوتے تھے، ڈی سی ڈی پی او کے ساتھ مل کر کوارڈینیشن ہوتی تھی. سے لے کر آخر تک چھوٹے محلے گلی میں بھی ایک سبزی کا ریٹ 5 سے 10% جو پرافٹ تھا وہ لینا چاہیے صاحب کو. لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ ایک بجے اسٹیٹ یا تحصیلدار کو کہتے ہیں جی 20 چلان کرنے ہیں. جو چھوٹا سا دکاندار جس کا 1 لاکھ روپے کا سامان ہے تو کاروائی پوری کر کے آ جاتا ہے، نہیں 20 سے 25 ہزار کا اس کو کرتے ہیں جرمانہ، اور پھر کبھی کبھی پرچہ دے کے اندر بھی کر دیتے ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو آرڈر ہے، ہم نے 10 چلان کرنے ہیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر چینی اکبری منڈی سے ان کو 70 روپے ملے یا 75 روپے ملے، ہاں پھر 80 سے 85 روپے ریٹ کو فوکس کرنا چاہیے. اب چینی ان کو مل رہی ہے 90-95 روپے میں، اور کہتے ہیں کہ وہ 90 روپے کی ہی بیچیں، وہ پوسیبل نہیں. وہ جو 110 روپے تک ہے یا 115 روپے تک ہے، میں سمجھتا ہوں ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، تمام صوبائی گورنمنٹس کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اور چیف منسٹر صاحب جو ہے ان کی توجہ نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی ریٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. راؤ صاحب السلام علیکم. راؤ صاحب بینک پر ہیں؟ راؤ صاحب آواز آ رہی ہے؟ ذرا بڑی بات آواز زیادہ کرنا. راؤ صاحب یہ کون سا گورکھ دھندا ہے؟ آپ انتظامیہ میں ٹاپ براس پر رہے ہیں، آپ بھی نوید راج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، ہمارے بادشاہ ڈاکٹر قیاس صاحب بھی ہیں اور رانا ارشد صاحب بھی ہیں. یہ کون سا طریقہ استعمال کیا کہ پوری دنیا مسائل حل کرتی ہے، حل کرنے کی کوشش کرتی ہے، یہاں مسئلہ الجھتا جا رہا ہے. اب تو لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ کب مسئلہ حل ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. یہ کون سا بندہ ایسا کوئی ٹکرایا جائے بتائے کہ اگر کھیت سے کوئی چیز آتی ہے تو آگے کنٹرول کس نے کرنا ہے. ابھی وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مجسٹریٹ نظام کو جو ہے ریوزٹ کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟
بہت شکریہ جی. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جی آپ کے چینل کا اور آپ کا کہ آپ نے مجھے عزت بخشی اور مجھے عرض کرنے کا موقع دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کیپٹن آف دی ٹیم ہوتا ہے کوئی بھی ہو، وزیر اعلیٰ، میں وزیر اعلیٰ کی بات کر رہا ہوں، یہ بنیادی ڈے ٹو ڈے ایشوز، پرائز کنٹرول میکنزم اور یہ ساری لا اینڈ آرڈر کی مینٹیننس، پیس اینڈ سیکیورٹی، بنیادی طور پہ یہ پروونشل سبجیکٹس ہیں. اچھا، اب میں سمجھنے سے قاصر ہو چکا ہوں، میری تو عقل جواب دے چکی ہے بالکل، کہ جس چیف منسٹر کو وسیم اکرم پلس کہا گیا، اس چیف منسٹر کو ہٹانے کے لیے طاقتور ترین اداروں نے پرائم منسٹر صاحب کی منت کر لی ہے. منت، میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، انہیں ہٹایا نہیں گیا سر. اور وہ کسی صورت میں کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ رانا ارشد صاحب نے 7,000 کی بوری کی بات کی ہے ڈی اے پی کی. میں فرٹیلائزر کے ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتا کہ وہ کام نہیں کرتے. جی، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ تو 2 سال پہلے خواب میں بھی سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ ڈی اے پی کی بوری 7,000 کی ہو جائے گی. لیکن میرا ایک ضمنی کوشچن ہے کہ ڈی اے پی جناب بناتا کون ہے پاکستان میں؟ وہ تو پرائم منسٹر محترم پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جو ایک ایڈوائزر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بڑے بھائی کی کمپنی ہے. تو کیوں نہیں وہ گردن میں ہاتھ ڈالتے اور وہ باقاعدہ اسے کہتے کہ بھئی یہ 7,000 کی بوری کہاں سے دیں گے لوگ پیسے؟ اچھا، اب یہ جو باتیں ہیں، میں فیکٹس کے اوپر بات عرض کروں گا، میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. گزارش یہ ہے کہ یہ نہیں میں کہوں گا کہ پاکستان کی گورنمنٹس جو پہلی تھیں وہ اتنی کمپیٹنٹ تھی کہ انہوں نے مسائل سارے حل کر دیے تھے، یہ بالکل ایک مبالغہ آرائی ہوگی. لیکن کم از کم یہ ضرور تھا کہ ایک سیمبلنس آف گورنمنٹ ضرور تھی، اور وہ سیمبلنس آف گورننس جو تھی اس کی وجہ سے معاملات جو تھے کافی حد تک کنٹرول میں تھے. ایک بات. نمبر 2، کبھی یہ نہیں سنا گیا تھا، میں نے 34 سے 35 سال نوکری کی ہے، کہ افسر ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے دے رہے ہیں. کبھی یہ نہیں سنا تھا میں نے. اب ہو رہا ہے. یعنی سندھ کا جو کلچر تھا وہ پنجاب میں آ چکا ہے. اور یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو لوگوں کے علم میں نہ ہو، ہر ایک کے علم میں ہر چیز ہے. کے ایڈوانس بل کا لینا اور پھر ٹیکس لگانا، بجلی جو آدمی بل دیتا ہے وہ اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ جو بے روزگار ہیں یا چھوٹی تنخواہ والے ہیں ان کی تو گھر کے لیے کوئی پیسہ بچتا ہی نہیں ہے. انہیں حل کون کرے گا؟ حل کو کوئی حل نہیں کرے گا، بالکل کوئی حل، نہ ہی کوئی انٹرسٹڈ ہے. آپ ذرا پہلے 10 کارخانوں کی بجلی کے کارخانوں کی لسٹ بنا لیں اور یہ دیکھ لیں کہ ان کا معاہدہ جو ہے وہ کس گورنمنٹ نے کیا تھا. میں اس بندے کو تو بہرحال میں جانتا ہوں جس نے آئی پی پیز کے ساتھ نیگوشیٹ کیا تھا، وہ امریکہ چلا گیا، واپس پاکستان آ گیا، وہ اس کو تو میں جانتا ہوں. لیکن سر یہ جو ہمیں جس عذاب میں ساورن گارنٹیز کے عذاب میں پھنسایا گیا مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز نے کہ جو مرضی ہو جائے، آپ کی فیکٹری چلے نہ چلے، جو مرضی ہو جائے آپ کو پیسے ملتے رہیں گے. یہ سر یہ بنیادی طور پہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ملک آزاد ہے تو لفظی طور پہ تو آپ درست فرما رہے ہیں، یہ کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے. لیکن سر مختلف جو کارپوریٹ مافیاز ہیں انہوں نے ملک پہ قبضہ کر لیا ہے اور ان کا قبضہ کوئی چھڑوا نہیں سکتا. بے بسی یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے، جو کہ سب سے مضبوط سٹیک ہولڈر ہوتی ہے کسی بھی سسٹم میں، بجلی پیدا کرنی ہو، سستی بجلی دینی ہو. بڑی میجورٹی پارٹی جو ہے، وہ میجورٹی پارٹی وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے پنجاب میں. وہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ بہت رومانس ہے ان کا کہ یہی رہے گا. حالانکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک تصویر دی تھی، ہم یہ تو نہیں کہتے بھی وہ ہٹائیں کسی کو، ان کا اپنا مسئلہ ہے، ان کو سوٹ کرتا ہے یا کیا ہے. پھر یہ عوام کے اگر مسائل حل یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو کون کرے گا؟ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ ہاں جی سر، میں ایک آپ کو بلا خوف تردید عرض کر رہا ہوں
کہ اس ملک کے ڈے ٹو ڈے رننگ مسائل اب کوئی حل نہیں کر سکتا. آپ کے پاس جو گورننس کا سسٹم ہے جس کے تحت آپ افسروں سے کام لیتے ہیں وہ بذات خود اتنا ناکارہ ہو چکا ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا. اب اس وقت لاہور میں ڈینگی پھیل چکا ہے مکمل. آپ مجھے بتا دیں کہ ڈینگی کے اوپر کتنی توجہ ہے اس وقت. درجنوں مریض جو ہیں وہ کم از کم رپورٹ ہوتے ہیں ڈیلی 24 آورز میں. آپ نے ذکر ہی نہیں سنا ہوگا پنجاب گورنمنٹ کا یا کے پی گورنمنٹ کا یا کسی اور گورنمنٹ کا یا ایون مرکزی گورنمنٹ کا کہ جی یہ ڈینگی یہ ڈے ٹو ڈے مسائل نہیں حل کر سکتے. بریک کی طرف جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین. اگلا موضوع افغانستان پر ہم ڈسکس کریں گے پینل سے. آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. افغانستان کی نئی قیادت ابھی تک اس کو پوری دنیا میں کسی ملک نے تسلیم نہیں کیا. ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے. افغانستان کے جس وقت برس اقتدار جس کو کہہ سکتے ہیں وہ ایک کابینہ بنی ہوئی ہے, انہوں نے اپنے ایک نمائندے بھی یونائٹڈ نیشن کے لیے بھیجا لیکن وہاں ان کی سنوائی نہیں ہوئی اور سیکرٹری جنرل نے کہا کہ ہم نے کمیٹی کو کیس بھیج دیا. پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی وہاں ایک مفصل مدلل تقریر کی جس میں افغانستان کی سچویشن, دہشت گردی, انڈیا کا کردار, کشمیر کا ذکر, کشمیر میں انڈین دہشت گردی کا مفصل جائزہ لیا اور بتایا دنیا کو کہ دنیا میں جہاں جہاں ترقی یافتہ ملک ہیں غریب ملکوں کے لوگ وہاں سے جو سرمایہ اپنے ملکوں سے لوٹ کے یہاں لے کے آ گیا ان کو سرمایہ واپس کیا جائے. اور افغانستان کے ذبیح اللہ نے پاکستان کے اس اقدام کی تعریف کیا ہے کہ انہوں نے افغانستان کا مسئلہ وہاں اٹھایا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ہوتا کیا ہے, کیونکہ اس کے اثرات پاکستان پر کسی صورت میں بھی ہم ان سے پیچھے نہیں رہ سکتے, کیونکہ وہاں اگر امن ہوگا تو ہمارے پاس امن ہوگا, وہاں دہشت گردی ہوگی, جنگ ہوگا تو پھر ہم متاثر ہونے کے بغیر نہیں رہ سکتے. دیکھیں پوچھتے ہیں نوید علائی صاحب سے کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ ہم نے تو باڑ بھی لگا دی اور بے قصور 70-80 ہزار جانوں کا نذرانہ بھی ہمارے ساتھ شہداء کا ہے ہمارے پاس. قصور ہمارا ہے کوئی نہیں, ٹرانزٹ یہاں سے ہوتی ہے, تجارت وہ یہاں سے کرتے ہیں, دشمنی بھی ہمارے ساتھ ہے. کیا کہتے ہیں مسئلہ کو حل بھی ہوگا کہ نہیں؟ میرا خیال ہے سر کہ آپ پچھلا دور دیکھیں طالبان کا تو ساری دنیا میں صرف 3 ممالک نے ریکگنائز کیا تھا, جس میں پاکستان, سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب امریٹس نے طالبان کی حکومت کو جو 96 سے 2001 تک اس کو باقی کسی نے ریکگنائز نہیں کیا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ جب سے یہ حالات چینج ہو رہے ہیں سعودی عربیہ اور UAE نے اس پہ انٹرفیئر کیا نہیں, وہ اس سے پرے ہٹ گئے. دے ہیو لرن دیئر لیسن. ہم دوبارہ وی ہیو جمپڈ ان ہیڈ لاگ. لیکن جب اس طرح ہمارا ایک تو ٹھیک ہے کہ افغانستان کے ساتھ بڑا یونیک ایک رشتہ ہے, جیوگرافیکل پراکسیمٹی ہے, ہمارے فرسٹ ڈور نیبر ہیں, پھر ہماری کلچرل اور ریلیجیس افینٹی بھی ہے تو ہمارے مجبوری بھی ہے. لیکن ان حالات میں جب آپ ان کے ایڈوکیٹ بن کے ساری دنیا کے سامنے کھڑے ہو جائیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ابھی ان کی پالیسیز کیا ہے یا دنیا ان سے کیا چاہ رہی ہے, دنیا یہ چاہ رہی ہے کہ ایک کنسنسس سے گورنمنٹ بنے. تو ٹھیک ہے, دنیا پرنسپلی تو ٹھیک ہے وہ کہ دوسری گورنمنٹ بنی چاہیے, لیکن آپ ابھی ان کو مجبور نہیں کر سکتے امیڈیٹلی. ان کا اپنا ایک کلچر ہے, لیکن پاکستان کو بھی ایک کوشش کرنی چاہیے. اس سے پہلے ان کو ان سے بھی بات چیت کرنی چاہیے طالبان لیڈرشپ سے کہ کیا جو دنیا کے مطالبات ہیں اس میں کہیں آپ قریب آنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم بھی اس کے ہمیں بھی ان کے ساتھ تاکہ کہ روشن افغانستان نظر آئے, عورتوں کے حقوق ہیں, کالج اسکول ہیں, اس طرح کی. اور ہمیں افغانستان کو بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ انکلوسو گورنمنٹ بنائیں, آپ خواتین کو یہ ہم ایڈوائزری طریقے سے ہم آگے چل رہے ہیں کہ آپ کیا تسلیم ابھی نہیں کرنا چاہیے. تسلیم جب گورنمنٹ تھوڑا سی کنسنسس انٹرنیشنلی کچھ ہو جائے تو اس کے بعد ہم یہ بات کریں. چلو ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو کہتے ہیں کہ سارے لوگوں سے کنسنسس حکومت بنائی جائے, کیا یہ پاکستان میں ممکن ہے کہ مسلم لیگ نون اور PTI حکومت بنا لے اور امریکہ اور جو ڈیموکریٹ دوسرے بنا لیں دوسری پارٹی والے, ایسے کیسے ہوتا ہے؟ رانا صاحب سے پوچھے گا. بات یہ ہے کہ میں بالکل اگری کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے بندوق کے ذریعے ملک کو فتح کیا ہو, ان کا اپنا ملک بے شک ہو, وہ آپ کی بات کیوں مانیں گے؟ جن لوگوں کا اکنامک سسٹم
انڈسٹریل نہیں ہیں. ان کو آپ دیکھیں کہ 150,000 پڑھے لکھے لوگ انہوں نے باہر بھیج دی. ان کے بعد کتنے کو پڑھے لکھے لوگ انہوں نے کہا جاؤ. ان کو نہیں چاہیے یہ چیزیں. ہم دنیا کو دیکھ کے ان کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیر ناٹ بادرڈ. سروائیو کر جائے گا مالی لحاظ سے. آپ روز تو آپ کے ٹرک جا رہے ہیں, آپ کا سبجیکٹ ہے کہ سروائیو کر دے گا. روز ٹرک آپ کے جا رہے ہیں. اسٹیٹ بینک چلانا عام بندے کا کام نہیں ہے, منسٹری فائنانس چلانا, فارن افیئر چلانا, یہ افغانستان کی موجودہ سر وہ ایک سیمی فیوڈل ملک بنانا چاہتے ہیں, بنا لیا ہے, اس میں کسی کو حقوق نہیں دیں گے وہ. اور آپ کو ریکگنائز, اور میں ایگری کرتا ہوں کہ آپ کو ان کا ریپرزینٹیٹیو نہیں بننا چاہیے. آپ ان سے بات ضرور کرنی چاہیے کہ جی ہمارے یہ تفصیلات ہیں, ان سے دور کرو. اس میں میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو بات آپ نے کی, کیا ان سے حکومت چل جائے گی. آپ دیکھیں ان کی جو 2001 میں جو امریکہ نے وہاں پہ حملہ کیا اور ان کو ڈس لانچ کیا ہے سے ود ان 6 months انہوں نے واپس آنا شروع کر دیا اور 20% ایریا پہ ان کی حکومت تھی. بائی 2017-18 رپورٹس موجود ہیں, تقریباً 34 to 40% ایریا پہ طالبان کی حکومت تھی. یعنی وہ 20 سال سے اور 25 سال کا گورننس کا ان کو تجربہ ہے, اگرچہ مختلف طریقے سے ہے لیکن ان کو تجربہ ہے, ان کے لیے کوئی ایشو نہیں. اب وہ پرانے طالبان ان پڑھ جنگجو اس طرح کی نہیں ہے سلسلہ, ان میں پڑھے لکھے لوگ, ان لوگوں کو ہی تجربہ ہے. یہ جو لوگ ہیں ان کو تجربہ بھی ہے. چاہے آپ کی پارٹی میں بڑا اس میں کوئی سٹانس تو ہوگا. صاحب میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو نوید الہی صاحب اور ڈاکٹر صاحب نے پوائنٹ آف ویو دیا ہے, ہمیں پاکستان میں ہوتے ہوئے جب ہم 35-40 لاکھ افغانیوں کو ہم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے, ہم ہمیشہ اب تمہاری امداد بھی کوئی نکال, ہم ہمیشہ ان کے ویل وشر رہے. اور جو 2600 کلومیٹر کے قریب ہماری جو باؤنڈری تھی نا, اس پر جو بال لگانے کا فیصلہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب اور عسکری قیادت نے کی تھی نا, وہ آج الحمدللہ پاکستان محفوظ ملک بن چکا ہے. جو 80,000 کے قریب پاکستانی شہید ہوئے دہشت گردی میں, 10,000 سے زیادہ افواج پاکستان کے بیٹے شہید ہوئے, آج پاکستان محفوظ ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ افغانیوں کو ہم نے ڈائریکشن دینی ہے, وہ ہم سے ڈائریکشن لینا پسند نہیں کرتے اور ان کا پوائنٹ آف ویو آ بھی چکا ہے. اس لیے ہمیں ان کا وکیل ایک لمٹ تک بڑھنا چاہیے اور ان کے جو معاملات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے صرف ایگزٹ امریکن کو دیا گئے, اچھی بات ہے, اور ان کا امریکن سے رابطہ بھی ہے. لیکن ہمارے سی پیک منصوبے کی سٹیج کیا ہے؟ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے ہمارے ملک کے پی ایم سے وہ بات نہیں کرتا, کام بھی لیتے رہے 2001 میں شرف صاحب کے دور سے لے کر جیکب آباد ایئر بیس سے لے کر, کس کو نہیں پتا. ایشو یہ ہے کہ آج میرے ملک کا ایشو ہے مہنگائی. میرے ملک کی گورنمنٹ جیسی بھی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو عوام کو ریلیف دینا چاہیے. بھوکے ہڑتالیں, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. آج جو برطانوی کورٹ نے میاں شہباز شریف اور ان کی فیملی کے حق میں فیصلہ دیا, وہ کروڑوں روپے نہیں اربوں روپے لگا ہوگا اس گورنمنٹ کا, کیونکہ گورنمنٹ اب پاکستان میں دئی تھی, نیب وہاں پر مدعی تھی. اور اس کی کریڈیبلٹی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپوزیشن کے خلاف تو جو کرتی ہے, ہم نہیں کہتے نہ کریں, لیکن عوام کا قصور کیا ہے؟ آج عوام کو ریلیف کس نے دینا ہے؟ اگر شباشی بات کرتے ہیں تو وہ چینی مہنگی جو ایک بنا تھا سکینڈل, جہانگیر ترین صاحب کو تو راجہ ریاض نے کہا تھا کہ ہمیں ایگزٹ دے دیا. نہیں, ایشو یہ ہے آج چینی مہنگی ہے اور وہ کیسز شہباز شریف اور حمزہ پر شوگر کے بنائے ہیں, ان کو کل قومی تحریر میں لے لیں. آپ سیکنڈ کرتے ہیں کہ چینی ملوں والے سارے اکٹھے ہوئے سمجھتا ہوں پیپل پارٹی مسلم لیگ مسلم لیگ نون ہو, پھر مسلم لیگ نون ہو, پھر بھی مسلم لیگ نون ہو, اگر اوور چارجنگ کرتے ہیں تو کاروائی کریں. لیکن ترین اور جو ان کی اے ٹی ایم مشینیں ہیں ان کے خلاف کاروائی عمران خان صاحب اس دور میں نہیں کر سکتے, ٹانگیں کانپتی ہیں. لیکن عوام کا حرام ہو چکا ہے. ذمہ دار پرائم منسٹر اور ان کی کیبنٹ اور عثمان بزدار ہے. عثمان بزدار میرے ساتھ ٹکٹ ہولڈر تھا, اس کو پتہ نہیں چلا بے کا, اس کے ہینڈ اوور 12 کروڑ عوام کو کر دیا گیا ہے, اس کے رحم و کرم پر ہے. مہنگائی جو ہے میں سمجھتا ہوں کرپشن جو سکینڈل ہے, آج کرپشن انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی میں پاکستان کا ریٹ میں کتنا اضافہ ہوا ہے, یہ ہے اندازہ نہیں. اندازہ ڈالر 170 روپے کو آج بھی مہنگا ہوا ہے, 170 روپے کا پہنچ چکا ہے. پاکستان کا روپیہ ڈی ویلیو ہو چکا ہے, کوئی اور ذمہ دار نہیں.
ہم گورنمنٹ میں ہوتے تو ہم تھے ذمہ دار، آج پی ٹی ذمہ دار ہے اور عمران خان چلو اس سوال کو لیفٹ اوور کر دیتے ہیں. اچھا راؤ صاحب السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ راؤ صاحب لائن پر ہیں؟ راؤ صاحب کی آواز نہیں آ رہی. اچھا چلو ہم سوال اگلا کہ کے علاوہ تو سیاست کے علاوہ تو نہیں کوئی بات ہو سکتی. آج بڑا مسلم لیگ نون نے الیکشن کمپین نوید علیہ صاحب شروع کر دیا تقریباً. اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑے طوفانی دورے کیے اور جنوبی پنجاب کے کیے، سندھ کے کیے. اب انہوں نے ایک تنظیمی قسم کی شروع کی ہے. پچھلے دنوں میں ہو یہ رہا تھا ناظرین کہ جہاں مریم نواز شریف صاحب تقریر کرنی ہوتی تھی وہاں میاں شہباز شریف صاحب نہیں ہوتے تھے. آج حمزہ شہباز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحب اسی میں موجود تھے، لیکن انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ ہمارا پوائنٹ ہے وہ الگ ہے. اور حکومت کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے اختلافات شدید ہیں اور آئندہ کیا ہوگا، اکٹھے رہ سکیں گے نہیں رہ سکیں گے. کیا کیسے سمجھتے ہیں کہ اگلی اب اکٹھے مسلم لیگ نون جو خواہشات ہیں حکومت کی ایسا اکٹھے رہیں گے؟ یہ میرا خیال ہے یہ بڑی دیر سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جی آپس میں اختلافات ہیں یا بیانیے مختلف ہیں، لیکن کبھی کوئی شدید دراڑ دیکھنے میں نظر نہیں آئی. اور میرا خیال ہے پاسبل بھی نہیں ہے، کیونکہ پاسبل اس لیے نہیں ہے کہ یہ لیڈر سینٹرک پارٹی ہے. نہیں، حمزہ شہباز کا جو بیان ہے کہ ایکسٹینشن اکارڈنگ ٹو مثلا قومی مفاد ہم نے سب کے سیکنڈ کی، مریم نواز شریف کہ میں اس گناہ میں شامل نہیں تھی. یہ بہت بڑا کنٹروورسی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ لیڈر سینٹرک پارٹیز ہوتی ہیں. یہاں پہ جو پی ایم ایل این ہے ان کے لیڈر نواز شریف ہیں، ان کے جو وہ کہیں گے وہی چلے گا. ٹھیک ہے، ان کو اگر وہ شہباز شریف صاحب کی اپنی ایک برتھ ہے، ان کی لیڈرشپ ہے، لیکن شہباز شریف صاحب پرسپشن بلڈ کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ میری کہیں بات ہو رہی ہے. یہ کافی آپ سنتے ہوں گے. نہیں، میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ اس میں دراڑ والی بات نہیں ہے. ان دیکھیں نا میرج آف کنوینئنس ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ لائن سے ہٹ گئے تھے. اچھا مختصراً یہ ہے کہ دو ہمارے سوال رہتے تھے، آپ نے ایک دونوں آپ سے کر لیتے ہیں. اس سے افغانستان کی جو نئی قیادت ہے اس سے کے تناظر میں بتائیے کہ پاکستان کے لیے کون سی مشکلات ہو سکتی ہیں، کیونکہ پاکستان کے ساتھ ان کی جو نیبرنگ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مفادات ہیں یا کوئی بھی وجہ ہو تو اسے اثرات پاکستان پر پڑتے ہیں. امریکہ ایک طرف ہے، ایک طرف روس اور چائنا ہے. ہم کیا کریں؟ تسلیم بھی نہیں کر سکتے اور رہ بھی نہیں سکتے. دیکھیے، جو اس وقت انٹیریئر منسٹری اور کابل ہے وہ حقانی گروپ کے پاس ہے، اور حقانی گروپ کے 4 آدمی جو ہیں وہ وزیر ہیں اس وقت. اور یہ حقانی گروپ جو ہے ٹریڈیشنلی پاکستان کے ساتھ ان کا بڑا کلوز انٹریکشن ہے. تو ہمارا ایک ڈیفینیٹلی لیول آف کنوینئنس ہے جو طالبان اس وقت رول کر رہے ہیں یا جو اس وقت سسٹم میں انٹرم گورنمنٹ میں آئے ہیں. لیکن اب یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری کنوینئنس سے کیا ان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور دوسرا ریسیپروکلی کیا ان کے مسائل ہم حل کر سکتے ہیں. یعنی کیا ہم انہیں آٹا اور اسینشل کموڈیٹیز پرووائڈ کر سکتے ہیں پورے ملک کو. کیا ہم ان کے ڈالرز ہمارے ہاں ڈالر پرائس انکریز ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا ڈالر وہ ان کی گورنمنٹ خرید کے افغانستان میں لے کے جا رہی ہے. یہ بھی ایک ریزن ہے. ہاں یہ بھی ہے، یہ ایلیگیشن بھی ہے اور یہ بڑے ہائی لیول کی گئی ہے. اب یہ جو ہے ڈیفینیٹلی اس میں ایک پلس پوائنٹ تو بہت زیادہ ہے، اور وہ یہ کہ انڈیا جو ہے وہ ٹیمپریریلی اس کو لگتا ہے کہ وہ اسے وڈرا کرنا پڑا ہے اور وہ پاکستان کو اس طرح تنگ نہیں کر پائے گا جس طرح وہ 10-12 سال 20 سال سے کر رہا تھا یوزنگ دا سوائل آف افغانستان. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسہ، ان کی ٹریننگ، وہ ساری تحریک طالبان پاکستان جو ہے اس کی ایون آرمری وہ سارا وہی پرووائڈ کر رہے تھے. تو یہ چیز تو ہے. اب انڈین میڈیا رخ تبدیل کر رہا ہے. صاحب ٹائم بڑا کم رہ گیا کیونکہ ہوتا ہے ہمیشہ ہی. آپ کنکلوڈ کریں گے یہ کہ پاکستان تسلیم کرنے میں کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ تو تسلیم کرنا جو ہے پاکستان اور شاید 1-2 اور ملک ہوں گے جو تسلیم کرنا چاہیں گے، اور میرا ذاتی خیال ہے کہ تسلیم کرنے میں اب کوئی حرج نہیں ہے.
क्योंकि वो ग्राउंड में तो बहुत उनकी शुक्रिया हुकूमत आ राव गई साहब, है। आपने हमें टाइम दिया, बड़ी मेहरबानी जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर कैसे साहब, मुख्तसर जो मैंने बात की थी उस सवाल तो कंप्लीट हो गया। मुस्लिम लीग नून अजलास जो कर रही है, क्या इस वक्त हुकूमत जो कह रही है कि इतने मसाइल हैं, जितने मसाइल थे वो साबका हुकूमत के थे, इस हालात में नेक्स्ट इलेक्शन में क्या देखते हैं मुस्लिम लीग को, कहाँ देखते हैं? सर ये तो अभी आपका जो इलेक्शन हुआ है कंटेनमेंट बोर्ड का, उसने दिखा दिया है कि ये तकरीबन इक्वल वोट्स मिलेंगे पीटीआई और मुस्लिम लीग को। पीटीआई ने तो अपने पाँव पे खुद कुहाड़ी मारी है ये महंगाई करके इन दी कॉन्टेक्स्ट। देखिए 3 जो कंटोनमेंट के इलेक्शन आज तक हो चुके हैं वो कंपैरिजन कर लें, इसी तरह चलता है भाई, यही रेशो चल रही है। तो नेशनल इलेक्शन में भी यही होगा। मेरा ये ख्याल है कि ये सिर्फ पंजाब में इशू आएगा ना, केपीके तो पीटीआई के पास ही है, वहाँ पीपल्स पार्टी के पास है सिंध, बलूचिस्तान में नेशनलिस्ट पार्टीज के पास है, पंजाब का इशू है ना, और उसका ही इन्फ्लुएंस। जी राणा साहब, मेरा ये ख्याल है कि पंजाब में शायद एक कोलिजन गवर्नमेंट। क्या लोगों को आप बताएंगे जब लोग आपसे पूछेंगे कि ये मुसीबत बिजली की आईपीपीज की आप मुआहदे करके गए हैं और सारा कर्जे आपने ले हैं वापस नहीं कर रहे, तो क्या जवाब देंगे? क्या सिर्फ इलेक्शन लड़ने मकसद है कि आवाम की कोई हालत भी बदलना मकसद आपके जिम्मे है? करता हूँ ये गवर्नमेंट जो है, इन्होंने इंटरेस्ट रेट 7.25 अब खजाना खास्ता मियां नवाज साहब ने लंदन में बैठकर ऑर्डर किया है, इन्होंने खुद किया नलायकों ने। और आप ये देख लें कि जितने बिजली के रेट्स हैं, इससे पहले चलो मान लिया महीने बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता था, माशाल्लाह इमरान खान साहब क्योंकि सादिक और अमीन साहब हैं, इन्होंने 15 दिन बाद कहा कि अवाम के ऊपर अजाब मैंने गिराना है। और तेल महंगा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हमारा, देखो ना, अगर $74 फी बैरल भी हो तो सर जी ये 75-80 रुपए के करीब, अब जो 40 रुपए के करीब नहीं तो फिर इंडिया का रेट देखिए, बांग्लादेश का देखिए, लंदन में महंगा हो गया। हमारी गवर्नमेंट थी, हम ये बात करते थे, कहते थे नहीं नहीं हम तो 42 रुपए में बेचेंगे। वो जो अरस्तु खान है, क्या नाम है उसका, असद उमर जो है, इशू ये है, ये डॉक्टर साहब पास बैठे में ये कंपैरिजन आपका गले पड़ जाएगा। समझता हूँ कि जहाँ पर हम गिल्टी है, हम जमहूरी लोग हैं, हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ये बात देखें, जब हमें जून 2013 में गवर्नमेंट मिली थी तो 18 घंटे की लोड शेडिंग थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिक्की पावर स्टेशन लगाया, हमने हवेलिया बहादुर शाह जांग में लगाया, ये आपके कसूर में लगाया, साइड में लगाया। ये मुझे बता दें कि जो हमने 10,000 अरब लिया था ये हिसाब तब कर लेना, चलो हमारी गलती है, लाहौर से कराची मोटरवे नहीं बनना तैयार है, चलो बन गया, कोई बात नहीं, ये भी कोई काम करके दिखा दे। ये मैं समझता हूँ कि जो कुछ हो रहा है इसके जिम्मेदार हमारी मौजूदा हुकूमत है और उनकी क्रेडिबिलिटी। अब ये देखें, ये डीपीओ डीसीओ बदलते हैं, मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं। पहली दफा हुआ है कि डीपीओ डीसीओ के रेट लगते हैं और जो जेंटलमैन है शरीफ बहुत शुक्रिया करना मुश्किल हो गया इस गवर्नमेंट की वजह से। चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा का, लेकिन इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप अपना और आले खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान